प्यारे बच्चों, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के उर्दू उस्ताद मैं मोहम्मद तुफ़ैल आलम आपकी खिदमत में उर्दू कवायद के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है जिसे सिफ़त यानी अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं के उन्वान से पेश की जा रही है। बच्चों, थोड़ी सी तवज्जो से इस वीडियो को देखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे तो सिफ़त के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले सिफ़त की तारीफ़ को समझते हैं कि सिफ़त किसे कहते हैं। सिफ़त वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की खूबी, खामी, कैफ़ियत या हालत को ज़ाहिर करे, उसे सिफ़त कहते हैं। यानी किसी इस्म की खूबी यानी अच्छाई को, खामी यानी उसकी बुराई को, उसकी कमी को, उसकी खामियां को या उसकी कैफ़ियत या हालत को अगर ज़ाहिर करे तो उसे सिफ़त कहेंगे। इसे हम आसान लफ्ज़ में इस तरह भी कह सकते हैं कि सिफ़त वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे शरीर, सुर्ख, बहादुर, ज़हीन, बुज़दिल वगैरह ये सब सिफ़त की मिसालें हैं। शरीर यानी कोई लड़का है जो शरारत करता है, शरीर है, शरारत करता है, तो ये इस लड़का चूँकि इस्म है लेकिन उसके साथ वो क्या है कि वो शरारत करता है, तो उसकी खामी को बताया जा रहा है, उसकी खराबी को ज़ाहिर हो रही है, उसकी खामी को ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो लड़का शरारत है। इसी तरह से सुर्ख यानी लाल, कोई चीज़ है जो लाल है, जैसे गाड़ी है, कार, उसका रंग क्या है, लाल है, तो उस गाड़ी की खूबी को बता रहा है कि वो गाड़ी लाल है। इसी तरह से बहादुर, कोई आदमी है जो बहादुर है, तो उस आदमी की खूबी को बता रहा है कि वो आदमी क्या है, बहादुर है। इसी तरह से ज़हीन, कोई लड़का है जो ज़हीन है। मान लीजिए कि अगर ये कहें कि करीम जमात का सबसे ज़हीन लड़का है, तो करीम इस्म है लेकिन उसके साथ क्या खूबी पाई जाती है, उसकी अच्छाई क्या है कि वो जमात का ज़हीन लड़का है। तो ये लफ्ज़ ज़हीन जो है वो करीम की अच्छाई को, उसकी खूबी को बता रहा है, इसलिए ये सिफ़त की मिसाल है। इसी तरह से बुज़दिल यानी कोई आदमी है, कोई इंसान है जो क्या है, डरपोक है, तो उस इंसान की कमी को बता रहा है, उसकी खामी को बता रहा है कि वो इंसान डरपोक है। इस तरह से ये सब सिफ़त की मिसालें हैं। सिफ़त जिस इस्म के लिए इस्तेमाल की जाती है वो मौसूफ़ कहलाता है। आइए अब सिफ़त की अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। अक़साम कहते हैं किस्म की जमा, है ना। सिफ़त की कितनी किस्में हैं? सिफ़त की 5 किस्में हैं। नंबर 1 सिफ़त ज़ाती, नंबर 2 सिफ़त निस्बती, नंबर 3 सिफ़त अददी, नंबर 4 सिफ़त मक़दारी और नंबर 5 सिफ़त ज़मीरी। सिफ़त की पहली किस्म सिफ़त ज़ाती है। सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं? सिफ़त ज़ाती वो सिफ़त है जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या ख़ुसूसियत ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। यानी कोई चीज़ है, उसकी अंदरूनी हालत या उसकी ख़ुसूसियत या उसकी बैरूनी हालत को अगर क्या करे,
ظاہر کرے یا پتہ چلے یا معلوم ہو تو اسے صفت ذاتی کہیں گے. جیسے شریف، لمبا، میٹھا، مضبوط، خوبصورت، چالاک وغیرہ. یعنی شریف ایک انسان ہے جو کیا ہے؟ شریف ہے. وہ انسان ایک ذات ہے لیکن اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ شرافت پائی جاتی ہے. یہ اس کی اندرونی خصوصیات ہے، اس لیے یہ صفت ذاتی کی مثال ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی ہے جو کیا ہے؟ لمبا ہے، اس کا قد لمبا ہے، تو اس آدمی کی یہ کیا ہے؟ خوبی ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ کیا ہے؟ لمبا ہے. اسی طرح سے میٹھا، اگر ہم یہ کہیں کہ آم میٹھا ہے تو یہ آم کی کیا ہو گئی؟ خصوصیات کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ آم کی اندرونی خوبی کو بتا رہا ہے، اس کی اندرونی حالت کو بتا رہا ہے کہ آم میٹھا ہے. اسی طرح سے مضبوط ہے، خوبصورت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مکان خوبصورت ہے تو مکان اس کی باہری حالت کو بتا رہا ہے، اس کی باہری خصوصیات کو بتا رہا ہے کہ مکان دیکھنے میں خوبصورت ہے. اگر اسی جگہ یہ کہا جائے کہ مکان مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکان کی اندرونی حالت کو بتایا جا رہا ہے، اس کی اندر کی خوبی کو بتا رہا ہے کہ مکان اندر سے مضبوط ہے. اس لیے یہ صفت ذاتی کی مثال ہے. چالاک لڑکا، کوئی لڑکا ہے جو کیا ہے؟ چالاک ہے. چونکہ لڑکا ایک ذات ہے تو وہ کیا ہے؟ چالاک ہے. تو یہ اس کی باہری حالت کو بتا رہا ہے، اس کی خصوصیات کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ چالاک ہے. اس لیے یہ بھی صفت ذاتی کی مثالیں ہیں. اس طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو صفت ذاتی کی مثالوں میں شامل ہوتے ہیں. صفت کی دوسری قسم جو ہے وہ صفت نسبتی کہلاتا ہے. تو صفت نسبتی کسے کہتے ہیں؟ صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں کسی دوسری چیز سے لگاؤ ظاہر ہو، اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. یعنی کسی دوسری چیز کے ساتھ کوئی نسبت ظاہر ہو، کوئی لگاؤ ظاہر ہو، کوئی تعلق ظاہر ہو تو اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے ترکی ٹوپی، ہندوستانی، دہلوی، لکھنوی وغیرہ، یہ سب صفت نسبتی کی مثالیں ہیں. ترکی ٹوپی، ٹوپی اسم ہے، ہم لوگ ٹوپی جانتے ہیں کہ یہ ٹوپی ہے، لیکن یہاں ترکی ٹوپی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق ترکی سے ہے، اس کا لگاؤ ترکی سے ہے، اس کی نسبت ترکی سے ہے، اس لیے یہ ترکی ٹوپی کہلاتا ہے. تو یہ صفت نسبتی کی مثال ہوئی. ہندوستانی، کوئی انسان جو ہندوستان کے باہر کسی غیر ممالک میں رہ رہے ہیں تو وہاں کے لوگ اگر اس کو یہ کہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، اس کا لگاؤ ہندوستان سے ہے، اس کی نسبت ہندوستان سے ہے. تو اس طرح سے یہ صفت نسبتی کی مثال ہے. دہلوی، ہمارے اردو ادب میں بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق، اس کا لگاؤ دلی سے ہے. اسی طرح سے جیسے داغ دہلوی، تو داغ دہلوی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت، اس کا لگاؤ دلی سے ہے. اسی طرح سے لکھنوی، اس کا تعلق لکھنؤ سے ہے. اگر کوئی یہ کہے کسی انسان کو، کسی آدمی کو بنگالی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا تعلق بنگال سے ہے، اس کی نسبت بنگال سے ہے، اس کا لگاؤ بنگال سے ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو صفت نسبتی کی ہوتی ہیں، ہے نا. یہ لگاؤ عام طور پر اسم کے آخر میں یائے معروف بڑھانے سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے سمندر سے سمندری،
صنعت سے صنعتی وغیرہ۔ بعض اوقات کبھی ہا کو نکال دیتے ہیں، جیسے مکہ سے مکی، مدینہ سے مدنی وغیرہ۔ جب کسی اسم کے آخر میں چھوٹی ہے، گول ہے یا الف ہوتا ہے تو اسے وا سے بدل کر یا بڑھا دیتے ہیں، جیسے عیسیٰ سے عیسوی، دلی سے دہلوی وغیرہ۔ صفت کی تیسری قسم صفت عددی ہے۔ صفت عددی کسے کہتے ہیں؟ صفت عددی وہ صفت ہے جس سے کسی اسم کی گنتی یا تعداد ظاہر ہو، اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ عدد یعنی گنتی، شمار، ہے نا۔ جیسے 2 قلم، 4 کتابیں، 5 بچے، اسے معین تعداد کہتے ہیں۔ معین تعداد سے کیا مراد ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ معین تعداد کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ٹھیک عدد معلوم ہو اسے معین تعداد کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، جیسے 2 قلم، 4 کتابیں، 5 بچے، یہ بالکل معین ہے، یہ مقرر ہے، اس لیے اس کی گنتی مقرر ہے کہ یہ 2 قلم ہے، یہ 4 کتابیں ہیں، یہ 5 بچے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صفت عددی کی مثال ہوئی جو معین تعداد کہلاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ، چند آدمی، یہ غیر معین تعداد ہے۔ غیر معین تعداد کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کسی چیز کا یا کسی چیز کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو اسے غیر معین تعداد کہتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ، چند آدمی، یہاں پہ ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہو رہی ہے، یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یعنی کچھ آدمی، چند آدمی یعنی کئی آدمی وہاں پہ ہیں، لیکن اس کی ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کو جو ہے غیر معین تعداد کہتے ہیں۔ صفت کی چوتھی قسم صفت مقداری ہے۔ صفت مقداری کسے کہتے ہیں؟ کہ صفت مقداری وہ صفت ہے جو کسی چیز کی ناپ تول یا وزن کو ظاہر کرے، اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ یعنی صفت مقداری میں کسی چیز کی ناپ ہوگی، تول ناپا جائے گا، اسے تولا جائے گا، اس کو وزن کیا جائے گا، تب اسے ہم کیا کہیں گے؟ صفت مقداری کہیں گے۔ جیسے 1 میٹر کپڑا، 10 کلو چاول، 2 سیر دہی وغیرہ، یہ سب صفت مقداری کی مثالیں ہیں۔ 1 میٹر کپڑا یعنی کہ کپڑے کو یہاں ناپا جاتا ہے، یہاں کپڑے کی گنتی نہیں ہو رہی ہے، یہاں کپڑے کو ناپا جاتا ہے کہ 1 میٹر کپڑا ہے، 2 میٹر کپڑا، 5 میٹر کپڑا، یعنی اس کو ناپا جاتا ہے، اس لیے یہ صفت مقداری کی مثال ہے۔ اسی طرح سے 10 کلو چاول، چاول کو کیا کیا جاتا ہے؟ ناپا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، ترازو میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو گنتی کیا جاتا ہے۔ اس کو وزن کیا گیا کہ 10 کلو چاول، چاول کو ہم کبھی گنتی نہیں کر سکتے ہیں، کبھی اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کیا کیا جاتا ہے؟ وزن کیا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے، اس کو ترازو میں رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ صفت مقداری کی مثال ہے۔ 2 سیر دہی، ٹھیک اسی طرح سے کہ اس کو بھی ناپا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، اس لیے یہ بھی صفت مقداری کی مثال ہے۔ اس طرح سے یہ سب صفت مقداری کی مثالیں ہیں۔ صفت کی 5ویں قسم صفت ضمیری کہلاتا ہے یا صفت ضمیری ہے۔ صفت ضمیری وہ صفت ہے جو اصل میں ضمیر ہو لیکن کبھی صفت کا معنی بھی دیتا ہو، اسے صفت ضمیری کہتے ہیں۔ جیسے یہ اصل میں کیا ہے؟
ضمیر ہے، لیکن یہ جب اسم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صفت کا معنی دیتا ہے۔ یہ لفظ اصل میں ضمیر ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی اسم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ صفت کا معنی دیتا ہے، اس کے اندر صفت کا معنی وہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے وہ کتاب میری ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کون شخص ایسا کہتا ہے، وغیرہ۔ یہ سب صفت ضمیری کی مثالیں ہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ، کون، یہ الفاظ جب تنہا آتے ہیں یعنی اکیلا آتے ہیں تو یہ ضمیر ہے، تو وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ لیکن جب کسی اسم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یا کسی اسم کے ساتھ وہ ہوتے ہیں تو یہ صفات کہلاتا ہے، اس لیے یہ صفت ضمیری کی مثال ہیں۔ اس طرح سے آج ہم لوگ صفت اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔